नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, मेरी माएँ, बहनें, अजीज़ बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दि ताला आप इस वक्त खुलासा कुरान 2024 समाअत फरमा रहे हैं, देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का खुसूसी फज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी है कि हम अल्लाह ताला की पाक कलाम को सुने, सुनाएं, फिर इस पर अमल करने की तौफीक की दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी दुआएं उन बुजुर्गों के, उन बाजदाद के रिश्तेदार तल्लुक़दार जो अज़ीज़ कार मोमिनीन मोमिनात जो इस दुनिया फ़ानी से फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब को उन प्यारों में शामिल फरमाए जिन प्यारों ने अल्लाह के रसूल की इताअत की और अल्लाह के प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तबा की। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, लास्ट के एपिसोड में हमने 16वें पारे के मज़ामीन पर जो है कुछ बयान किया था। जो 16वां पारा है उसका वो सूरह काफ, सूरह मरियम, सूरह ताहा पर मुश्तमिल था। इस सूरह मुबारका में यानी इस पारा मुबारका में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था। हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जो किस्सा वो बयान किया था। अम्मा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का जिक्र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम करना, और अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा फिर तफसील यानी पूरी तफसील से बयान किया गया है। इसके बाद जो है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाश का जिक्र है और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ जो कबूल हुई उसका जिक्र है। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो बड़ा तवील वाक़या है उसमें बयान किया और बड़ी तफसील से आपकी पैदाश के वाक़यात और आपका मिस्र से निकलना, आपके हाथों से कप्ती का कत्ल होना, ये सारे, फिर आपका मदियन में जाना और इस तरह के जो है ना मज़ामीन पर हमने बात की थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खुसूसी फज़ल और करम से आज हम 17वें पारे पर से शुरू कर रहे हैं। 17वां पारा नाज़रीन मोहतरम ये सूरह अंबिया और सूरतुल हज पर जो है मुश्तमिल है। सूरतुल अंबिया जो है ये मक्की सूरा है और सूरतुल जो हज है इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि मक्की है या मदनी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नोज़ बेस्ट। इस पारा मुबारका में नाज़रीन मोहतरम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन मज़ामीन को हमने इंतखाब किया है उसमें पहला मज़मून यह है कि अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है कि लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त जो है करीब आज पहुंचा है, मगर वो बड़ी गफलत में पड़े, यानी कि वो अताअत गुजार नहीं है, वो गफलत से अताअत गुजारी से यानी मुंह फेरे हुए हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमाया है कि इंसान तुम अपनी मौत को याद करो और तुम्हारी जब मौत आ जाएगी तो फिर तुम कोई नेकी काम नहीं कर सकते हो, लिहाजा अपनी मौत से गाफिल ना हो। मौत तुम्हारी आएगी और क़यामत के दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा। और कुर्ब क़यामत में यानी कि एक उसकी निशानी ये है कि याजूज और माजूज को खोल दिए जाएंगे और बुलंदी से उतर रहे होंगे। इसके बाद दूसरा जो नुक्ता इस सूरह मुबारका में आता है वो है रिसालत के हवाले से कि रिसालत पर ईमान, हज़ूर रिसालत पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की रिसालत पर ईमान, आपकी नबूवत पर ईमान, उससे पहले अंबिया की रिसालत पर ईमान। यहाँ जो है वो 17 अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, बाज़ के तफसील से और बाज़ के सिर्फ नाम जो है वो बयान किए गए हैं। मिसाल की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अलगर्ज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ अपने प्यारे अंबिया मुरसलीन का जिक्र किया है। यहाँ इबरत के लिए अल्लाह ने अपने प्यारों की जो बातें बताई हैं और इंसान के लिए नसीहत जो है उसमें इन वाक़यात में बयान की गई हैं, जिस पर हमको गौर करना है।
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ مبارکہ میں فرمایا کہ جو ہم نے ہر جاندار چیز کو جو ہے پانی سے پیدا کیا ہے. فرمایا جو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں کہ رسالت کے حوالے سے فرما دیں کہ مردوں کو ہی ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناظرین محترم توحید کے بارے میں دلائل دیے ہیں. توحید باری تعالیٰ یعنی زمین اور آسمان جو وہ اکیلے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا ہے اور فرمایا کہ زمین میں جو پہاڑ جو ہیں پہاڑیاں ان کو یعنی کہ ان کو کھڑا کیا ہے تاکہ زمین جو ہے مضبوط رہے، اور زمین کو جو چھت ہے وہ آسمان سے یعنی کہ آسمان چھت کی مانند ہوا. اور فرمایا کہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ دوسری مخلوقات میں سورج، چاند، دن، رات، یہ ساری حرکت کرنے والا سارا جو نظام ہے یہ رب ذوالجلال نے اپنی توحید پر دلالت کرتے ہوئے یہاں بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورہ حج ہے. اس سورہ حج میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کی جو منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے انسان وہ کس طرح ہوں گے، یعنی کہ ہر جو جاندار چیز ہے اس کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے سورہ حج شریف میں. تو ہمیں اگین جو قیامت کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، چونکہ جہاں قیامت کا جب بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ سورہ حج میں یہ انسانوں سے خطاب کیا ہے. یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم جو ہے اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. اور اس طرح جو ہے نہار دودھ جو پلانتی ہوئی ماں ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اسی طرح جو ہر حمل والی جو عورت ہے وہ اپنے حمل جو ہے وہ گرا دے گی. یعنی اتنا خوف اور دہشت میں ہوگا. ہر آدمی جو ہے ایک نشے کے جیسے ماحول میں بے ہوش سا ہوگا، اور ہر کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو یہاں ناظرین محترم ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اور اس دنیا میں ابھی اس زندگی جو تمہارے پاس نعمت ہے اس زندگی میں تبدیل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق انسان کے مراحل کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اس کے یعنی کہ 6 درجے بیان کیے ہیں، مرحلے بیان کیے ہیں، جس میں یعنی کہ انسان یہ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی، پھر بڑھاپے تک. یعنی انسان کے یہ ڈفرنٹ سٹیجز ہیں، اس سے انسان گزرتا ہے. کوئی جو ہے بڑھاپے سے پہلے دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے. لیکن جو ہے ایک نارمل پروسیس اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور واقعی جب انسان جو بچہ ہوتا ہے وہ کس طرح یعنی کہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح وہی طاقتور، وہی جسمانی طور پر خوبصورت ہر لحاظ سے اس کے، لیکن اچانک آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کا جو جسم کے جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بال جو ہیں ان کا ڈفرینٹ کلر ہو جاتا ہے، اس کے دانت جو ہے وہ اس طرح آہستہ آہستہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اس کی جو آنکھیں ہیں اس کی نظر کمزور ہوتی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کا جو دوڑنا، چلنا، پھرنا جو ہے وہ اس کی جو جسمانی طاقت ہے وہ بھی جو ہے کم ہو جاتی ہے. اس کے سوچنے کی یاد دہانی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان اس سے سبق سیکھے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم ینگ ہیں، آپ وی لیو لائف ٹو دا میکس، پر یہ زندگی یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. جس طرح بچپن نہیں ہمارا رہا تو اس طرح یہ جوانی بھی نہیں رہے گی. اور پھر فرمایا جو بزرگ لوگ بڑی عمر میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ 50-40 سال کے اوپر چلے گئے ہیں، 50 سال کے اوپر چلے گئے ہیں، ان کے لیے ان کو بھی اپنا جو ہے موت کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ جوانی بھی نہیں رہی، وہ بچپن بھی رہا، اب بڑھاپے میں اپنی سٹیج کے آخری حصے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اس چیز پر میری نشانیوں پر غور کرو. وہی اللہ جس نے ایک بچہ یا بچی سے پیدا کیا، تو وہی اللہ آج اس کی شان دے کے تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم بے سہارا یعنی اتنے طاقتور کمزور ہو چکی ہو. تو یہاں اس کی جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناظرین محترم فرمایا کہ جو مختلف مذہب کے لوگ ہیں ان کے 6 گروپس جو ہے یہاں بیان کیے گئے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى
اور یہاں یعنی پوری آیا مبارکہ میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک وہ جو ایمان لائے، جو لوگ یہود ہوئے، تیسرے لوگ ستارہ پرست اور نصارہ یعنی عیسائی، اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، اس طرح 6 جو ہے مختلف گروہ جو قسم کے انسانوں کا یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اب بنی آدم کے لیے یہ غور کرنا ہے کہ میں کس گروہ میں شامل چاہتا ہوں، کیا میں ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا مشرکوں میں ہونا چاہتا ہوں، یا ان مجوسیوں یعنی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، یا سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ اس کی پوجا کرتے تھے، یا ہم کس گروہ میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی پر ایمان لانا چاہتے ہیں، توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اور بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری رسول ہونا، اس پر ایمان، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہونا، اس پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں۔ اب جا کے آپ جو ہے سورج کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انسان کو، مجھے اور آپ کو یہ اپنے نفس کا، اپنی سوچ کا یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت یہاں اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میرے پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اعلان حج کیا، اور جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کہ یہاں اس کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان حج کیا تو کہاں بھی انسان تھا جو پیدا ہونے کو تھا قیامت تک، یا جو بھی تھا چھوٹا بڑا، اس سب نے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں، اذان میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہر تک جو ہے پہنچ گئی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹوں میں جو بچے تھے یا باپوں کے سلبوں میں تھے، وہ بھی جو ہے ان کو تک بھی یہ آواز، یعنی انہوں نے بھی لبیک اپنی شان کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اس طرح ہوا۔ تو گویا کہ یہاں بزرگوں نے اس کے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ بار بار مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ بزرگوں نے اس کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ یہ وہی خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اللہ جانے، اللہ اور اللہ کا رسول knows best۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جو 4 علامتیں ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور یہ جو سچا مومن ہے اس کی کیا جو ہے وہ علامتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ جو پہلی علامت ہے یعنی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی وہ لوگ، یعنی جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کو خدا کا خوف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کی جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں جب ان کو یاد آ جاتی ہے، جب اللہ یاد آتا ہے تو ان کو پھر خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بمانا ہے کہ حیا آتا ہے کہ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کر کیا جواب دیں گے، تو وہ اپنے آپ کو شرمسار کر کے اس طرح اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ کیفیت جو ہے یہ ان پیاروں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے ان کو یہ خشیت آتی ہے، یہ ڈر آتا ہے۔ یعنی ان کو مزید یہاں بزرگوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے دل جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل سکون محسوس کرتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی پاک ذات سے محبت میں جڑ جاتے ہیں، اور ان کا پورا جو جسم ہے اس وقت جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کیفیت میں آ جاتا ہے، جہاں پیورٹی اور یعنی کہ اخلاص جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے یہ پیارے، ان کی یہ نشانی ایک ہے۔ یہ دوسری فرمایا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، وہ ناشکری نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو صبر کر کے اپنے مشن کو جاری رہتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اپنی زندگی کو جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو گزارنے میں اپنی یعنی کہ حسب معمول لگے رہتے ہیں، اس کو رکنے نہیں دیتے۔ یہ صبر والے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت والے ہیں، خشیت الہی والے ہیں۔ دوسرا فرمایا وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی پھر یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں
اور چوتھی ان کی خوبصورت جو ہے نشانی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ فرمائی ہے کہ رزق میں خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں ناظرین محترم، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس میں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کا کچھ حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور ہر انسان جانتا ہے کہ آج کل کے ماحول میں کہ کہاں بہتر جو ہے ضرورت ہے تو وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خواہ مسجد بن رہی ہو یا کوئی غربا، مساکین، بے سہارا، الغرض جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ان میں اپنا حصہ ڈالنا ہمارا جو ہے ہماری یہ ضرورت، ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی بطور خاص بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جس میں جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہوا اس میں سے۔ اور پھر ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں آپ دیکھیں، یہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقات نافلہ اور جو ہے ان کا بھی ذکر ہے یہاں، وہ جو دیتے ہیں اور جو فرض ہے وہ بھی دیتے ہیں صدقات، ان آپ جب دیکھیں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ صبر کرنا، نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، خوف الہی میں رہتے ہیں، تقوی والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بار بار جو ہے قرآن مجید میں ہر کچھ لمٹ کے بعد، یعنی کچھ وقفے کے بعد ان چیزوں کو، ان مضامین کو پھر جو ہے یاد کرایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس پر پابندی رکھیں اور لوگ بھول نہ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیاریوں کی نشانیاں بار بار بیان کی ہیں تاکہ انسان، مومن مرد، مومن عورتیں اس کو بھول نہ جائے اور اس کو اہمیت ہو کہ نماز جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ نماز جیسا کہ رات کے بیان میں بیان کیا تھا، نماز از دا بیسٹ ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز دل میں ہوتی ہے، تو وہ بظاہر نماز کو اتنا جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ نہیں کہا کہ دل میں نماز، فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، نہ صرف وہ خود نماز قائم کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، محلے میں دعوت دیتے ہیں۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی گھر میں آئیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ گھر میں دل میں ہی نماز پڑھتے رہیں جہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں تصور کریں یا دل میں نماز ہوتی ہے۔ یہ دل میں نماز ہونے کا یہ تصور، یہ جو ہے لادینیت ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ جب اذان دیتے ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک سمجھانے کے لیے کہ جب اذان دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ کے گھر میں حی علی الصلاۃ، تو اس طرح جو ہے نماز کی طرف آؤ اور یہ فلاح کی طرف آؤ۔ الغرض ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے نظریات پر جو ہے غور کرنی چاہیے، اور بطور خاص جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، بہت سے لوگ ایسے باتیں لے کر آتے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ بزرگان دین کے ساتھ تعلق ہے، جن بزرگوں کی وجہ سے دین آج یہاں تک پہنچا، جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے جانیں دی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے تفاسیر لکھی، جنہوں نے حدیث شریف کی یا شروعات کی ہیں، جن بزرگوں نے اس طرح کی جو جدوجہد کی ہے، دعوت کا کام کیا، آج دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ توفیق اللہ تعالیٰ دے کہ ہم اسی جو ہے اعتدال والے راستے پر اور جو بنیادی دین کی ضروریات ہیں ان پر زور دیں، جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ والدین کے ساتھ جو اچھا کرنا، احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، محلے داروں کو آپ کا فائدہ ہو، خیر بن کر رہیں، پڑوسیوں کو آپ کا فائدہ ہو، اپنے میاں بیوی کے ساتھ جو اچھے تعلقات رہیں۔ الغرض یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ ضروریات دین میں ہیں۔ اگر انسان جو ہے اللہ کے حقوق پر جو ہے نمازوں کو انکار کرے گا، یہاں اللہ کا مجرم ہوگا۔ اگر بندوں کے حقوق کو چھوڑے گا تو وہاں بندوں کا وہ انسان جو ہے انسانوں کا مجرم ہوگا۔ تو یہاں اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جو ہے متفرق احکامات کو یہاں فرمایا، جس میں مناسک حج ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہاں نماز کا حکم دیا ہے۔ پہلے فرمایا میرے پیاریوں کی، ایمان والوں کی، سچے لوگوں کی، متقین کی نشانیاں یہ ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، صبر، وہ 4 علامات بیان کیے۔ اب حکم فرمایا کہ یہاں حج کے مناسک بیان کیے، نماز، زکوٰۃ اور جانوروں کی قربانی
کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ حج پر ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ حج جو ہے جب تم قربانی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری جو ایمان کی جو حقیقت ہے وہ پہنچتی ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، اور تمہیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامعین محترم جب اس سورہ پورے پارہ مبارکہ کا جب پڑھتے ہیں تو ایک بات جو ہے ہمیں بطور خاص جب ہم نے قیامت کے حوالے سے قیامت کی جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آغاز میں بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے، اس سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے ناظرین محترم کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہاں کہ ہر انسان نے، بنی آدم نے، ہر جاندار چیز نے چلے جانا ہے۔ تو انسان ایماندار ہو، غیر مسلمان ہو، ہر کوئی جسم ہو، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے یہاں انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یا ایھا الناس کہہ کر کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں قرآن مجید صرف مومنین کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی موت کے بارے میں فکر کرو یا قیامت کے بارے میں فکر کرو۔ نو، قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام یا ایھا الناس سے بھی خطاب کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے بھی خطاب کرتی ہے، اور فرمایا کہ یہاں بطور خاص یا ایھا الناس، لوگوں تمہارا جو ہے اپنے رب سے ڈرو۔ اب اس سے ڈرنے کی جو عملی دلیل کیا ہے ناظرین محترم، وہ ہمیں پیش کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی موت سے ڈرنا ہے۔ ہمیں اپنی موت کی ڈرنا بمانا یہ کہ فکر کرنی ہے کہ جب ہماری موت آئے گی تو پھر ہمارے کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارے جو لپس ہے وہ بند ہو جائیں گی، ہماری سننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہم، یعنی کہ کسی کے بلبوتے پر کوئی ہمیں اٹھائے گا اور قبر میں وہ رکھ دیں گے، اگر خوش قسمت ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ممکن ہے ہمیں یہ موقع ہی نہ ملے، یہیں کہیں موت کہاں آ سکتی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں زلزلے کے آدمی نیچا یا زمین کی گر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں آپ کی باڈی ہے، جسم آپ کا کہاں ہے۔ اس لیے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو موت ہے وہ اچھی کرے، بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حادثاتی موتیں جو ہوتے ہیں جو اموات ہوتی ہیں وہ شہداء میں بھی شمار کی جاتا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایسے کر رہا ہوں کہ جب ایک وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر موت ہو کسی کی موت ایک نارمل ہوتی ہے تو وہاں ملے دار جنازہ پڑھتے ہیں، ملے دار دعائیں کرتے ہیں، ملے دار اپنے ہاتھ سے جو ہے یہ عزیز و قارب اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوش قسمت لوگ ہیں جن کے عزت احترام سے جنازے ہوتے ہیں، جن کے عزت احترام سے ان کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں ناظرین محترم۔ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو ہے کہ ہمیں اپنی موت کی جو ہے فکر ہونی چاہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے مبارکہ میں ایک مضمون کو بار بار یہاں دلایا کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں تم جو مغلوب نہ ہو جاؤ، تم اس دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دو۔ اے انسان، تم جو ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں یہ تجھے دھوکہ دیں گی، اور دھوکہ کھا کے پھر فرمایا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو غافل ہو گیا اور اس دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکہ دیا، لیکن جب اس کو احساس ہوگا اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو موت کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو قبر کی فکر ہونی چاہیے، قبر کے جو واقعات ہوں گے اس کا ذکر ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے، پھر حساب ہوگا، پھر میزان ہوگا، یہ سٹیجز ہیں، پھر حشر کی جو سختیاں ہوں گی، اور پھر پل صراط سے آئے گا، پھر جنت یا جہنم۔ یہ سارے جو ہے واقعات جو حالات ہوں گے، یہ ساری ایونٹس ول ٹیک پلیس۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تم ان سٹیجوں سے واقفیت رکھو، اور یہ خیال رکھو کہ تجھے ان سٹیجوں سے، ان جو ہے مراحل سے نکلنا پڑے گا، تو لہٰذا تم احتیاط کرو اور اپنی عاقبت کو، اپنی اخروی زندگی کو بہتر بناؤ، اور آج ہی اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اس لیے ناظرین محترم، ہم سب اللہ اپنے پہلے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ جو جادوگر تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، پھر انہیں جب حق ان کے سامنے سچ سامنے آ گیا، پھر انہوں نے نہ صرف کلمہ پڑھا، یہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہم اللہ رب پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے، یعنی کہ اس سے
پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پہلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے دو۔ گویا کہ جو نیکوکار جن لوگوں نے شہادتیں پائی ہیں انہوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، انہوں نے بھی اپنی مغفرتیں مانگی ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، روزہ دار، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغفرت نہیں مانگ سکتے۔ انبیاء نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں۔ مغفرت کے ڈفرینٹ تصورات ہیں۔ انبیاء کا جو اللہ سے استغفار کرنا ہے اس کا ڈفرینٹ مقام ہے، جو انسان ایسے جو گناہگار لوگ ہیں ہمارا استغفار کرنا کا جو ہے وہ ڈفرینٹ معنی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق ہر کسی کی جو استغفار ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بزرگ جو اللہ کے پیاروں کی استغفار ہے اس میں اللہ کا قرب مزید ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے گناہگاروں کا استغفار ہے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے، ہمیں معاف فرما دے اپنے رحم سے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے سٹیج آتا ہے کہ اللہ فرمایا کہ ہم جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اپنے قرب کی وادیوں تک آنے کے لیے کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو جو ہے کشادہ بنایا، زمین میں کشادہ راستے بنائے انسان کی بہتری کے لیے، انسان جو ہے کہ موومنٹ کے لیے، انسان کی ہر سہولت کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہر سہولت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر منشن کیا کہ ہم نے یہ بھی نعمتیں دی ہیں، ہم نے درخت دیے، ہم نے کھانے دیے ہیں، ہم نے پانی آسمان سے یہ گرایا۔ تو الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیاروں کے جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے اپنے پرانے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درس قرآن سننا اور اس پر سمجھنا، اس کو غور سے سننا، ادب احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ان مظلومین کے حق میں قبول فرمائے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین میں ہو یا جہاں بھی مومنین مومنات مظالم جن پر ڈھائے جا رہے ہیں، مظلوم بنے ہوئے ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اپنے غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کا بور بالا کرے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی برتری چاہتا ہے، دین اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ رات کو بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عظمت عطا کیا اور ہم نے بنی آدم پر کرم کیا ہے، اس کی جو ہے عزت و احترام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ انسان ایک دوسرے کی عزت و احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا احترام ہے اپنی شان کے لائق بنی آدم کا، اس لیے فرمایا نا میرے پیارے فرشتوں اس میرے پیارے بندے کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے ان باتوں پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔